खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम तीसरी सालाना इंटरनेशनल लाइव स्टॉक पोल्ट्री और फिशरीज एक्सपो पेशावर के नादरन बाईपास पर वाक़या गुल मकई पैलेस में मुनक़िद किया गया। इस एक्सपो में किसानों, माहिरीन और सनत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अगरचा प्रोग्राम में मदऊ किए गए मेहमान खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर और वज़ीर बराए लाइव स्टॉक फजल हकीम खान यूसुफजई तशरीफ़ न ला सके, ताम इस मौके पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद ताहिर औरज़ई ने तकरीब में शिरकत की। इवेंट के आगाज़ पर शुरका में भरपूर जोशो जज्बा देखा गया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर लोगों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। किसानों और सनतकारों ने नई टेक्नोलॉजी और सहूलियात से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की, जबकि माहिरीन ने इस शोबे में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दिलशाद खान है। मैं एमसी लेबॉर्ट्री का ओनर हूँ। स्टॉल के हवाले से तो आज बड़ा रश रहा है और बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों की गेमी देख रहे हो, काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी टेक्निकल लोग भी, डॉक्टर भी आ गए हैं और भी स्टाफ आ गए हैं, फार्मर भी आ गई है, पोल्ट्री फार्मर भी आ गए हैं, डेयरी फार्मर भी आ गए हैं, तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। शुक्र है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। सर, कितने लोग तवक्कुआत के ऊपर आप लोगों के यहाँ पर आज इन लोगों ने विज़िट किया है और कितनी इन्फॉर्मेशन लोगों ने कलेक्ट की है? मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। बस ये है कि देखो, सीखने का मौका है सबको, एक दूसरे से एक डायरेक्शन में हो जाती है, बंदा सीख भी लेता है, उसको पता भी लग जाता है यार कि पोल्ट्री की क्या मेडिसिन है, लाइव स्टॉक की कितनी मेडिसिन हो, कितनी कमियाँ हैं, हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आए वो सही है सही नहीं है, तो उसको पता लग जाता है कि जो हमें मिल रही है वो उसने तो फैक्ट्री नहीं देखे, फैक्ट्री का स्टॉल तो नहीं देखा है, दुकानदार के पास जाता है, यहाँ के भी उसको फैक्ट्री का स्टॉल भी मिल जाता है, उसको और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो शुक्र है, हम बड़ा ज़बरदस्त रहा है। बहुत सारा एक्सपो होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए और इसे लार्ज स्केल पे होने चाहिए। इसके साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को जो बड़े हैं उसको भी आना चाहिए, उस पर विज़िट करवाना चाहिए ताकि देख लें कि यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे सूबे में स्पेशल क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा ज़बरदस्त है और मैसेज यही है कि इंशाल्लाह बार बार हो, हम इंशाल्लाह बार बार की इंशाल्लाह। इसके बाद लाहौर में है, इससे पहले कराची में हुआ था, तो इंशाल्लाह अगले साल फिर करेंगे, इससे बेहतर करेंगे, ज़िंदगी रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्रोग्राम के दौरान मुंतज़मीन की जानिब से नाक़िस इंतज़ामात के बाइस शुरका को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। सख्त गर्मी और नामुनासिब सहूलियात की कमी के बाइस लोग पसीने में शराबूर दिखाई दिए। कई अफराद ने शिकायत की कि हर स्टॉल्स पर लाखों रुपए वसूल किए गए, इसके बावजूद इंतज़ामात तसल्ली बख्श नहीं थे। फिश फार्मिंग स्टॉल पर मौजूद मुंतज़मीन से भी बात की गई, जिन्होंने बताया किस तरह घरों में मछलियां पाली जा सकती हैं और फिश फार्मिंग के जदीद तरीके किस कदर आसान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत की जानिब से मछलियों के शिकार के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के तरीक़ेकार पर भी रोशनी डाली। मेरा नाम तौहीद शाह है और मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिशरीज़ पेशावर में बतौर इंस्पेक्टर फिशरीज़ काम कर रहा हूँ। और ये हमारे एक फ़िशरीज़ की तरफ से एक स्टॉल लगाया हुआ है, गवर्नमेंट सेटअप है हमारा। वैसे तो हम फ़िशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक की तरफ से है, पर हम यहाँ पर स्पेसिफ़िकली जो महकमा मही परवरी है उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ फ़िशेस के साथ है। यहाँ पर हमने ऑर्नामेंटल फ़िशेस भी पाली है और हमारे पास तालाब की मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ जो है हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास तालाब की हमने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन भी की है, आप यहाँ पर एक देख भी सकते हैं इसको। और तालाब की जो मछलियाँ हमारे पास, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मर्स मौसम में आते हैं और हमसे यहाँ पर जो बच्चा मछली है वो हमसे ले जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रहनुमाई जो बीमारियाँ वगैरह आती है हम उनको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर किसी ने घर में ऑर्नामेंटल फ़िशेस के लिए एक्वेरियम वगैरह रखे हों तो उनको भी हम रहनुमाई करते हैं। मेन हमारा जो हब है वो शेराबाद कार्प हैचरी एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि मतरा शेराबाद के करीब वाक़या है। और वहाँ पर हमारे पास बच्चा जो मछली है, सीड्स है हमारे पास है, वो हर किस्म की मछली मौजूद होती है और फार्मर्स आते हैं और हमारे जो ये वहाँ पर होती है जो मछलियाँ है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ ले जाते हैं और ये पर इंच के हिसाब से हम ले देते हैं। गवर्नमेंट का जो आजकल का जो रेट चल रहा है वो 5 रुपये है, मेरे ख्याल में 5 या 6 रुपये होगा। 2 इंच या 3 इंच का मछली हम देते हैं उनको। ये हम जो मछलियाँ देते हैं ये तकरीबन एक एकड़ में हम 2500 मछलियाँ हम सजेस्ट करते हैं कि आप 2500 मछलियाँ डाल दें।
اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مارچ کے اینڈ میں یا فروری کے اینڈ میں جب پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے، چونکہ ہمارے پاس جہاں پر جو مچھلیاں ہیں یہ گرم علاقوں کی مچھلیاں ہیں، اور جو دوسرے ہمارے پاس ہے وہ ٹھنڈی علاقوں کی مچھلیاں، وہ ٹراؤٹ ہے ہمارے پاس۔ تو گرم علاقوں کی مچھلیاں ہم پالتے ہیں یا ان کی پالن جب ہم کرتے ہیں تو وہ فروری کے اینڈ میں ہم کرتے ہیں یا مارچ کے شروع میں، اور فروری یا مارچ کے شروع میں جب فارمر مچھلیوں کو ڈالتے ہیں تو پھر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اکتوبر نومبر تک تقریباً ان کا سائز 1 کلو یا 1.5 کلو تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ نکال کر مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں نومبر، دسمبر اور جنوری میں، فروری بیس میں آ جاتا ہے۔ فروری تک تالاب کو ہم دوبارہ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ تالاب کو صحیح کریں، پانی بھر دیں اس میں، اور دوبارہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے اینڈ میں وہ دوبارہ بچہ مچھلی پالتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سائیکل جاری رہتا ہے ہمارے پاس۔ اصل میں شکار مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے ہاتھوں سے شکار کو، مطلب ہے کہ ہاتھ اس کے پاس اپنا جال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر ایک سیمپل لگا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس کاسٹ نیٹ ہے، اور اس سے لوگ ہاتھ سے جال کو پھینکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پھر لائسنسز جو ہے یہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے لائسنسز ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس کاسٹ نیٹ ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس جنرل لائسنس ہوتا ہے جس میں لوگ پٹی وغیرہ ڈالتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے روڈ کے لیے ہوتا ہے جس کو ہم SRL کہتے ہیں، سنگل روڈ لائسنس ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے لائسنسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں یہ جو شکار کرتے ہیں شکاریوں کو، اور وہ پھر دریاؤں میں جو ہے شکار کرتے ہیں، مختلف قسم کے مچھلیاں جو ہے ان سے پکڑتے ہیں۔ ہر ڈویژن کا اپنا ایک لائسنس ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا پشاور ڈویژن ہے، جو پشاور میں آپ کو اپنا لائسنس ملے گا، پشاور آفس آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ مل سکتے ہیں اور وہاں سے آپ لائسنس لے سکتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لائسنسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں آن دا اسپاٹ، ایک جنرل لائسنس ہوتا ہے، ایک کاسٹ نیٹ ہوتا ہے، اور ایک SRL ہوتا ہے، اور یہ ہم اسپیشلی دیتے ہیں ان مہینوں میں، سپٹمبر سے ان کی جو سیزن ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر مئی کے اینڈ تک جو ہے ہم یہ لائسنسز جو ہے کارآمد ہوتی ہے۔ اس کے بعد فشز کا بریڈنگ سیزن سٹاپ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ پھر یہ لائسنس کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہر قسم کا جو شکار ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ انلیگل فشنگ کرتے ہیں جنریٹر وغیرہ سے یا پھر پوائزن وغیرہ ڈالتے ہیں، تو ان کو پھر ہم چالان کرتے ہیں، حکومتی کارروائی کرتے ہیں، ان کو ہم جرمانہ کرتے ہیں، اور وہ جو چیز کا جنریٹر وغیرہ یا جس سے وہ شکار کرتے ہیں تو وہ چیز پھر ہم ضبط کرتے ہیں ان سے۔ کتنا جرمانہ ہوتا ہے، کم سے کم اور زیادہ؟ جو کرنٹ سے وغیرہ سے جو جرمانہ ہوتا ہے وہ 3 مہینے کم از کم قید ہے، اور 3 مہینے سے 6 مہینے تک قید ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جرمانہ منیمم ہے جنریٹر سے انلیگل فشنگ کے تھرو وہ 50,000 سے لے کر 6 لاکھ تک اس کا جرمانہ ہے۔ اور یہ لائسنس کی فیس کیا ہے؟ لائسنس کی فیس بہت کم رکھی ہے ہم نے، جو جنرل لائسنس کی فیس ہے پورا سال جو ہے یہ صرف 2,000 فیس ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بچہ مچھلی ہے وہ رہ جاتی ہے، اور پھر وہ گروتھ کرتی ہے، اور یہی شکاری حضرات جو پھر بڑی بڑی مچھلیاں جو ہے اس سے پکڑتے ہیں۔ ایکسپو میں میڈیکل آلات اور مشینوں کا اسٹال بھی لگایا گیا تھا، جہاں پر کمپنی کے MD سے بات کی گئی تو انہوں نے کسانوں اور ویٹرنری ماہرین کے لیے جدید مشینوں اور آلات کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ میرا نام انعام اللہ ہے، اور ہم میڈیکل اکوپمنٹ، ایگریکلچر اکوپمنٹ، لائف اسٹاف اکوپمنٹ، سارے اکوپمنٹ سپلائی کرتے ہیں تھرو آؤٹ KPK اینڈ پاکستان، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اچھی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پاکستان میں لے آئے، تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کرے۔ اس پرپس کے لیے میں باہر کا وزٹ بھی کرتا ہوں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کینیڈا سے لے کے جاپان تک، اور اچھی چیزیں خود دیکھ کے لاتا ہوں پاکستان، اور اس ایکسپو میں یہ ہمیں ایکسپوجر ملا ہے کہ سارے لوگ آئے ڈپارٹمنٹ کے، اور ہماری چیزوں کو پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا ہے، ان کو بہت اچھی پسند بھی آئے، اور ایڈوائزز بھی ہمیں دیے، اور ماشاءاللہ سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، اچھی کمیونٹی ہے، سارے ہم انٹرنیشنل ایکسپو میں بھی جاتے ہیں، ایسا زبردست ماحول ادھر بھی نہیں ہے جس طرح ادھر ہے، تو ماشاءاللہ لوگ بھی اچھے ہیں اور سارے چیزوں میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ پاکستان میں لوگ آئے اور اس طرح کے ایکسپو کریں تاکہ ہمارے مارکیٹ بھی اور لوگ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو پہچان لیں۔ ایکسپو میں موجود فیمیل ڈاکٹرز نے کہا کہ لائف سٹاک اور پولٹری میں صحت اور ویٹرنری سائنس کے جدید پہلوؤں کو متعارف کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو یہ میں یہاں کی آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی ہوں اور لائف سٹاک کی ممبر بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب
یہ ہے کہ اسٹال تو ماشاءاللہ چونکہ انٹرنیشنل ایکسپو ہے تو ہر کمپنی نے ہر جو فیلڈ کے لوگ ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ان سب نے اپنے اسٹال لگائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے اور بہت اچھی طریقے سے وہ اپنے اس کو وہ جو ہے ایکسپریس کر رہے ہیں کہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں ایسے ایکسپو ہونے چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ آگاہی ملتی ہے. جو بالکل بھی کچھ بھی نہیں جانتے الف بے لائف اسٹاک کے متعلق یا پولٹری یا فشری کے متعلق تو ان کو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا آگاہی ہوتی ہے اور اس سے نالج بڑھتا ہے ان کا اور یہ فشریز اور پولٹری کے متعلق ان کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. ایکسپو میں موجود دوائیوں کے سٹالز پر لوگوں سے بھی بات کی گئی جنہوں نے کہا کہ یہ دوائیاں کس طرح جانوروں کی افزائش اور بیماریوں کے علاج میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. یہ میرا نام عرفان برکی ہے اور میں بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ ہوں انٹرنیشنل فارما لیب کا. یہ ایکسپو ہر سال لگتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف کمپنیز پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور سارے کے پی کے سے جو فارمرز ہوتے ہیں ان کو اپنا میسج کنوے کر سکے اچھے طریقے سے. جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں فارمر کو پتہ چلے کہ ان کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. ڈاکٹرز کو ہم کیونکہ ریسرچ از آن گوئنگ پروسیس, ڈیلی کے ڈیلی نئی ڈیزیز آتی رہتی ہیں تو اس کے لیے جو نئی ریسرچ ہوتی ہے وہ انٹروڈیوس کرانی ہوتی ہے ڈاکٹرز کو تاکہ وہ میڈیسن پرسکرائب کریں. اب جیسے یہاں بارشیں ہوئی ہیں, سیلاب آئے تو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز اور لمپی اسکن ڈیزیز یہ اب آنے والی ہے اور ہو گئی ہے. تو ہم ریسرچ بتائیں لوگوں کو کہ اب آپ یہ ٹریٹمنٹ دیں تو جانور آپ کا صحت مند ہوگا کیونکہ فارمر جانور اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو تو فارمر منافع میں آئے گا. ادروائز فارمر بیچارہ جو ہے وہ پھر نقصان میں جاتا ہے, دودھ کی پروڈکشن بھی رک جاتی ہے اور جانور کافی سارے اس میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں. شرکاء اور ماہرین کا کہنا تھا کہ اگرچہ انتظامات میں کمی رہی مگر اس طرح کے ایکسپو نہ صرف کسانوں کی نئی تحقیق اور ٹیکنالوجی سے روشناس کراتے ہیں بلکہ صنعت کو بھی آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. میرا نام ہے عابد اللہ اور زرعی پاکستان کے نام سے جو ہے میرا یہ اسٹال ہے. اس میں ہم پاکستان میں جدید فارمنگ جو ہیں اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بایو فلاک فش ٹیکنالوجی. بایو فلاک فش ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں اس پہ ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, فارم جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں, فش فیڈ بھی دیتے ہیں, بچہ بھی دیتے ہیں, پراپر پورا سیٹ اپ دیتے ہیں. ڈفرینٹ جو اس کے لیے پروڈکٹ آتے ہیں, پیرامیٹرز آتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے, یہ ساری چیزیں جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں. میرا نام رقیہ ندیم ہے, لائف اسٹاک آپریٹر سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری ہوں. ساتھ ساتھ ایز اے فوکل پرسن ایکسپو کو دیکھ رہی ہوں. یہ ہمارا تیسرا سال ہے, ہم سالانہ ایکسپو کروا رہے ہیں پشاور میں الحمدللہ. اور اس کا جو مقصد ہے جو ہمارے فارمر ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو نیو ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہے. جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی آئی ہے لائف اسٹاک میں یا پولٹری میں یا فشری میں تو اگر وہ ان سے متعارف ہوں گے تو وہ اپنے بزنس کو جو ہے امپروو کر سکیں گے. تو ہمارا جو مقصد ہے وہ فارمر کو فیسیلیٹیٹ. مختلف سٹالز پر مہمانوں کی دلچسپی برقرار رہی. لوگوں نے لائف سٹاکس, پولٹری اور فشریز کے شعبوں میں پیش کی جانے والی جدید سہولیات کو سراہا اور مستقبل میں بہتر انتظامات کے ساتھ مزید ایسے پروگراموں کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے.